अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इशफाक अहमद अब्बासी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जानिए विद इशफाक अब्बासी। आज हम इस मौजू पे बात करेंगे कि पाकिस्तान के मुआशी मसाइल और पाकिस्तान को इस मुआशी गर्दाब में लाने वाले कौन कौन से मुहर्रिकात थे। अब 9 अप्रैल को रजीम चेंज ऑपरेशन होता है और इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे सरों पर ला के बैठा दी जाती है। अब आप अंदाजा है, अब हम थोड़े से डॉट्स को कनेक्ट करेंगे कि ये क्यों हमारे साथ इस मुल्क के साथ इस कंपनी सरकार ने क्यों ये इस नही तक हमें पहुंचा दिया है कि अब ये बात ज़ुबान ज़द-ए-आम हो रही है कि इसके पीछे कंपनी सरकार अपनी पूरी ताकत के साथ इस रजीम चेंज ऑपरेशन के पीछे खड़ी है। अब इसमें हम थोड़े से डॉट्स कनेक्ट करेंगे और आप माशाल्लाह जो मेरे व्यूअर्स हैं वो बहुत ही समझदार लोग हैं और वो फौरी ही इस पर पहुंच जाएंगे कि इन चीज़ों के पीछे न सिर्फ हमारे अपना एस्टेब्लिशमेंट है बल्कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो कि अमेरिका है और साथ ही साथ इजराइल इसके पीछे है। अब अंदाज़ा करें कि अगले दिन अभी एक ईरान के ऊपर ड्रोन मारा गया है उसके जोहरी तेहरान के ऊपर उसके जोहरी प्लांट को ख़त्म करने के लिए। अब ये इसराइल ने ये ड्रोन मारा है और इसराइल को जो सबसे ज़्यादा ख़तरा है वो पाकिस्तान के बाद सबसे ज़्यादा ख़तरा अपना ईरान के साथ है कि ईरान कहीं हमारे यहाँ पे अपना एयर अटैक ना करे। तो अगर आप देखा जाए तो हम तो सिर्फ ये समझते थे कि अपना इमरान खान के एब्सोल्युटली नॉट के बाद सिर्फ अमेरिका ये चाहता था कि अब पाकिस्तान की जो ये गवर्नमेंट थी इलेक्टेड गवर्नमेंट उसको ख़त्म किया जाए, उसको चेंज किया जाए और अपनी मर्ज़ी के जो कठपुतली लोग हैं उनको लाया जाए और उसका पूरा एक मिक्सचर तैयार किया गया पीडीएम की सूरत में और वो ला के हमारे अपना इस मुल्क पे बिठा दिया गया। अब कहते हैं कि जिस मुल्क की इकॉनमी को बर्बाद करना हो, जिस मुल्क को बर्बाद करना हो उस पर ज़्यादा वो काम नहीं करते, वो सिर्फ ये करते हैं उनको कर्जों के दलदल में डुबो देते हैं और साथ ही साथ उन पर ऐसे नाअहल हुक्मरान बिठा दिए जाते हैं जो कि कंप्रोमाइज होते हैं, जिनकी अपना जायदादें तो बाहर होती हैं लेकिन उनके मफादात तो बाहर है, लेकिन वो इस मुल्क में हुकूमत करने और अय्याशी करने और अपना हुक्मरानी करने के लिए उनको यहाँ लाया जाता है और वो आपके सामने है कि कौन कौन से वो लोग हैं। अब अपन जैसे मैंने बताया कि ईरान पर जोहरी प्लांट पे हमला किया गया और इसमें ना सिर्फ इसराइल था बल्कि अमेरिका की आशीर्वाद शामिल थी और इसमें जो सबसे बड़ी एक डॉट कनेक्ट करने वाला है कि वो ये था कि हम ये समझते रहे कि अमेरिका को हमसे जो अड्डे चाहिए उसमें अफगानिस्तान में उसने फोकस करना है, लेकिन नहीं, उसके नज़दीक पाकिस्तान में अड्डे बलूचिस्तान के किसी एरिया में जो लेना चाह रहा है उसमें न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि ईरान, चाइना, रशिया और पाकिस्तान बजाते खुद इनके ऊपर वो अपनी नज़र रखना चाहता है और साथ ही साथ इंडिया को इस पूरे खित्ते का वो चौधरी बनाना चाहता है। अब अगर इसकी चौधराहट कायम करना चाहता है इंडिया की, अगर वो इस तरफ आएगा तभी वो अपनी उसके लिए ग्राउंड स्मूथ कर सकता है और उसके लिए उसको सबसे जो इजी मैदान मिला है, आसान मैदान मिला है वो पाकिस्तान है और पाकिस्तान 9 अप्रैल तक जो इकॉनमी हल्की हल्की सी ऊपर जा रही थी, सिविलियन गवर्नमेंट ने बताया उनको कि अगर आपने कोई एडवेंचर किया तो ये इकॉनमी कोलैप्स कर देगी और आप अंदाज़ा करें कि 9 अप्रैल के बाद ये पाकिस्तान की इकॉनमी गिरती ही चली जा रही है। अब मैं आपके सामने चंद जो अपना महंगाई के चीज़ें हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ कि किस तरह इस मुल्क में महंगाई के समुंदर में इस मुल्क को फेंक दिया गया है। जब 10 अप्रैल को डॉलर जो था वो 180-182 रुपये का था, आज डॉलर 268-270 रुपये का मार्केट में मिल रहा है पाकिस्तान की इंटर बैंकिंग की, जो कि अगर आप ओपन में जाएं तो अब ये शायद 300 में भी जो है ना मिलना मुहाल हुआ इस वक्त सरेदस्त।
اس کے بعد آپ آ جائیں کہ پیٹرول اس وقت 10 اپریل کو 150 روپے کا مل رہا تھا اور اپنا آج وہ 250 روپے کا ہے. 250 روپے 50 یا 60 پیسے کا اس وقت مارکیٹ میں ہے. ڈیزل اس وقت 144 روپے کا تھا, آج ڈیزل 262 روپے لیٹر ہے. سونا اس وقت 1,15,000 روپے تولا تھا اور آج وہ تقریباً 2,04,000 یا شاید اس سے بھی تھوڑا اوپر اس وقت وہ تولا مل رہا ہے اپنا سونا. اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی ڈی پی اس وقت بیک ٹو بیک, جیسے میں نے اپنے پہلے بھی اپنا کسی ویڈیو میں بتایا تھا کہ بیک ٹو بیک 6% کے ساتھ گروتھ ہو رہی تھی. اب جو ہے وہ مائنس میں وہ گروتھ چلی گئی ہے, مائنس میں. دودھ اس وقت تقریباً 150 روپے کلو تھا اور آج وہ 230 روپے لیٹر ہے. آٹا جس کی بڑی بازگشت اس میڈیا نے ایک پروگرام کیے ہیں آٹے پہ, اپنا ڈالر پہ, پیٹرول پہ اور ڈیزل پہ. اور اب یہ اپنا جو میڈیا ہے وہ بالکل سویا ہوا ہے اور یہ جو تصویر آپ کو پیچھے نظر آ رہی ہے یہ میرے جذبات کی پوری طرح عکاسی کر رہی ہے آپ کو. تو آٹا اس وقت 55 روپے کا تھا اور 150 روپے کا 150 روپے کلو. اب یہ اس سرے 10 150 یا 155 روپے کا یہ آٹا مل رہا ہے. سیمنٹ اس وقت 900 روپے کی بوری تھی, وہ جو اس کا ہوتا ہے سیمنٹ کی, اور ابھی یہ 1500 روپے کی مل رہی ہے. اور کمپنی سرکار بجائے ان اپنا نمبرز کو, ان نمیرکس کو دیکھے اور وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے بیک فٹ پہ چلی جائے اور جو صحیح طریقہ کار ہے اس کو اپنایا جائے تاکہ جلد از جلد الیکشن ہو. لیکن نہیں, کمپنی ابھی بھی اپنی ہی ایڈونچر کے اوپر لگی ہوئی ہے. اور ابھی جو لیٹسٹ ایک سوشل میڈیا پہ ابھی جو 3 سوال گونج رہے ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں. اس میں صدر علوی کو, جو سپریم کمانڈر آف پاکستان آرم فورسز ہیں, ان کو کہا گیا ہے کہ آپ یہ 3 باتیں عمران خان کے سامنے رکھیں تو ہم شاید سوچیں کہ ہم تھوڑا سا بیک فٹ پہ آئیں. اب وہ کیا باتیں ہیں جو کہ ایک عام آدمی سے بھی اگر کی جائے تو وہ بھی اب ان کو ان باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں چاہیے جا کہ اپنا عمران خان سے اس بات کو منوایا جا سکے. نمبر 1 کہ ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کو ارشد شریف کے ساتھ ہی منو مٹی سرے دبا دیا جائے. اب اندازہ کریں کہ ایک ایسا شخص جو کہ کرپشن کو برا سمجھتا تھا اور وہ ان سارے حکمرانوں کی کرپشن کو بے نقاب کر رہا تھا اور اس کو کس طرح بدردی کے ساتھ مار دیا. وہ اپنے فرض کے ساتھ مخلص تھا, وہ اس ملک کے ساتھ مخلص تھا, وہ کرپشن زیرو کرپشن کی ٹالرنس رکھتا تھا اور اس کو انہوں نے ایک ٹارگیٹڈ مرڈر کے طور پر اس کو مارا ہے. اور اب وہ کہہ رہے ہیں, کمپنی سرکار کی یہ خواہش ہے کہ عمران خان اس اپنا ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کو رکوا دیا جائے کیونکہ اس کے پیچھے اور بڑے بڑے پردہ نشینوں کے نام جو ہیں وہ آ جائیں گے اور وہ آئیں گے. تسلیم حیدر جس معاملے میں لگا ہوا ہے وہ ان قریب وہ چیزیں انفولڈ ہوں گی اور آپ کو نظر آئیں گی کہ گراؤنڈ کے اوپر کہ ان کے پیچھے کون کون سے طاقتور لوگ تھے کہ جو وہاں تک ان کو رسائی تھی اور انہوں نے وہاں پر اس اپنا شریف آدمی کو مروا دیا. دوسرے ان کی جو سوال اس وقت زبان زد عام ہے سوشل میڈیا پہ وہ ہے کہ سائفر کی تحقیقات جو ہے وہ والا چیپٹر ہی کلوز کر دیا جائے. اب اندازہ کریں کہ سائفر کی حقیقت ہے تو کہا جا رہا ہے کہ اس کو منظر عام پر نہ لایا جائے, اس کے اوپر تحقیقات نہ کریں. آپ کا کیا خیال ہے کہ عمران خان یا پی ٹی آئی یا ان کے جو گورنمنٹ آئے گی تو یہ 2 سوال بھول سکتی ہے جس کے اوپر ان کی گورنمنٹ کو اڑایا گیا ہے, کیا اس کی تحقیقات نہ کرائی جائیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. اس میں اگر کمپنی ملوث نہیں ہے تو پھر ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اس طرح کی خواہشات اور اس طرح کی وش لسٹ اپنا بھیجیں. اور تیسرا جو بڑا ہی انٹرسٹنگ سوال ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو بڑا دل کر کے آپ معاف کر دیں. اب اس میں کیا تبصرہ کروں, آپ ماشاءاللہ خود سمجھدار ہیں. یہ 3 سوال ہیں جن پر کمپنی اب اپنا جو پیراڈائم جو ہے وہ اس پہ شفٹ کر رہی ہے کہ اگر اس پہ ہو تو ہم پھر بات کرنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں.
تو میرے دوستوں بات یہ ہے کہ اگر ہم نے اب بھی اپنی آزادی کے لیے نہ نکلے اور ہم انتظار کرتے رہے کہ ہمیں کوئی کال دے گا تو ہم نکلیں گے، تو پھر بہت دیر ہو جائے گی۔ میں اس 9 اپریل کی رات کو اپنے تصور میں لاتا ہوں کہ جب کسی نے کوئی کال نہیں دی اور اس ملک کے جو لوگ تھے وہ سڑکوں پر ایسے آئے ہیں جیسے ان کو کسی نے بے عزت کر دیا ہو، ان کو کسی نے گالی نکال دی ہو، ان کو کسی نے اپنے گھر سے نکال دیا ہو۔ اس طرح وہ جو لوگ نکلے تھے، میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ اب خود بخود نکلیں۔ عمران خان کی لڑائی نہیں ہے یہ، اور نہ ہی یہ اپنا کو پرسنل ہے، یہ اس ملک کی بقا کی جنگ ہے، اس ملک کی حقیقی آزادی کی جنگ ہے۔ اس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو نہ صرف تیار کرنا ہے بلکہ خود بھی نکلنا ہے، اور لوگوں کو بھی اس کے اوپر ہم نے مائل کرنا ہے، اور وہ لوگ بالکل مائل ہوئے ہیں۔ ابھی آپ اندازہ کریں، جیسے میں نے آپ کو ابھی فگرز آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اب 250 روپے لیٹر پٹرول ہوگا تو پاکستان کی جو عوام ہے وہ کدھر جائے گی؟ آلریڈی اس مہنگائی سے پہلے جب مہنگائی کا ریکارڈ تھا اس کے اوپر اگر دیکھا جائے تو اپنا پاکستان کی جو عوام سی اس میں 22 کروڑ میں سے 10 کروڑ لوگ خطۂ غربت سے نیچے چلے گئے ہوئے تھے۔ اور اب یہ جو اپنا مہنگائی کا جو سیلاب آیا ہے، یہ جو طوفان آیا ہے، یہ جو سونامی مہنگائی کا، حضرت اسحاق ڈار جو اپنا اکنامک ہٹ مین ہے، جس کو اور سرٹیفائڈ اکنامک ہٹ مین ہے، انہوں نے اب ایک آدھا دن پہلے جو گزارش اپنے فرمودات بتائے ہیں، تو اب یہ جو مہنگائی کا جو سمندر آئے گا، اس سے 12 کروڑ سے نیچے لوگ جو ہے نا وہ خطۂ غربت سے چلے جائیں گے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ اس ملک نے سب کچھ دیا، ہمیں سب کچھ دیا ہے، اور آج اسی ملک کو تباہ کرنے کے لیے ہمارے نالائق حکمران ہمارے سروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہماری کمپنی سرکار کے جو اپنا 5 جنرل اور 6 ججز جو ہے وہ اس ملک کا پورا فیصلہ کر رہے ہیں، اور ایک منشی کو بٹھایا گیا ہے اور بڑی پلاننگ کے ساتھ اس کو بٹھایا گیا تھا، اور اب وہ اپنا جنہوں نے اس کو وہاں پر لگایا تھا اب ان کی فیور میں وہ اپنا حق ادا کر رہا ہے۔ کیا ہم انہی چیزوں کے لیے رہ گئے ہیں؟ کیا ہماری زندگیوں میں سکون، ہماری زندگیوں میں امن نہیں ہونا چاہیے؟ آج پشاور میں دھماکہ ہو گیا اور اس کو بیس بناتے ہوئے اپنا کمپنی سرکار اور ان کے جو اپنے کارندے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب الیکشن آگے ہو جائیں گے۔ اور بھائی اس ملک کا جو سب سے اہم ترین مسئلہ ہے وہ الیکشن یہ ہے کہ آپ الیکٹڈ گورنمنٹ جس کی بھی بنتی ہے اس کا ہینڈ اوور کریں اور آپ اپنی بیرکس کے اندر واپس جائیں۔ آپ نے اس ملک کو یرغمال بنا کے رکھ دیا ہے۔ اتنا جو کشمیر کے اپنا 9 لاکھ جو انڈیا کی آکوپائڈ کشمیر کے اندر جو فورسز ہیں انہوں نے ظلم نہیں کیا ہوگا، اسرائیل نے اتنا فلسطین میں ظلم نہیں کیا ہوگا جتنا 9 اپریل کے بعد اس کمپنی سرکار نے ان مظلوم اپنا پاکستانیوں پر ظلم کیا ہے۔ اور مجھے ایک حیرت بھی ہے کہ ہمارے ان پاکستانیوں کو قوم بننے میں پتہ نہیں کتنا عرصہ لگے گا۔ یہ اتنے صبر والے ہیں کہ ان کو اتنا مارا گیا ہے لیکن یہ پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ میں بس اسی اپنا جملے کے ساتھ اپنی آج کی نشست کو برخاست کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ ان چیزوں پر غور ضرور کریں گے اور خود بخود نکلیں گے، کوئی آپ کو کال نہ دے، آپ خود نکلیں۔ آپ کا سننے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔